अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप जनाब। आज बात करेंगे हम कि पावर ऑफ अटॉर्नी को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है और इससे के बारे में जो कानूनी फैसला जात हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और इसमें अगर नीचे लोगों के सवालों के जवाबात जो हैं वो भी डिस्कशन किए जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। ये ऊपर से आएंगे हम। सबसे पहले ये आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी की ये एक पिक्चर है जो कि आपको दिखा रहे हैं। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो बाहर से आया था, और अगर बाहर मुल्क से आपने मंगवाना है पावर ऑफ अटॉर्नी किसी रिश्तेदार से या किसी भी क्लाइंट से, तो इंग्लिश में लिख के उसे सेंड करके उसे एम्बेसी से वेरिफिकेशन करवा के, तो उसे जब आ जाएगा फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से उसको टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट करवाने के बाद उसको सब रजिस्ट्रार के पास से रजिस्टर्ड करवाएंगे। ठीक हो गया। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बाहर से जो पावर ऑफ अटॉर्नी आता है, उसको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाने के बाद रजिस्टर कराते वक्त अगर तो वो किसी उन्हीं रिश्तेदार को दिया गया है तो फिर तो उसकी फ़ीस माफ़ है, अदरवाइज़ उसमें आपको फ़ीस लगेगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसकी इकसाम कितनी है। ये मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी की दो इकसाम हैं। एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है और दूसरा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। स्पेशल जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो किसी एक काम के लिए दिया जाता है। एक काम के लिए या एक दो तीन काम लगा लें, चार काम लगा लें, मखसूस कामों के लिए जो दिया जाता है स्पेशली, वो उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार ख़ास कहा जाता है। और अगर जो पावर ऑफ अटॉर्नी में तमाम राइट्स दे दिए जाएं तो उसको फिर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार आम कहा जाएगा, जिसमें तमाम राइट्स दिए हों। और अब सवाल ये पैदा होता है कि उसमें आप क्या क्या राइट्स दे सकते हैं। तो उसमें आप प्रॉपर्टी की सेल या रेंट के या कोई दूसरे काम के केस लड़ने के बारे में, कोई आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या कोई किराएदारी का मामला है, या कोई उसके अलावा आपने कोई केस में पैरवी करनी है या कोई देखभाल करनी है ज़मीन की, या कोई भी लिहाजा मामला है, सेल आउट करना चाहते हैं, गिरवी देना चाहते हैं, या कोई भी मामला हो वगैरह वगैरह, वो आप दे सकते हैं। लेकिन उसका ज़िक्र बीच में करना ज़रूरी है। मुख्तार ख़ास में अगर आपने देना है, मुख्तार आम में भी आप जिस कदर डिटेल बताएंगे वो आपके लिए बेहतर होगी, क्योंकि मुख्तार आम बेशक सब लोगों चीज़ों के लिए होता है, लेकिन उसमें भी आपको डिटेल में बताना जो है वो ज़रूरी होता है कि अगर कोई आपकी बात ना माने तो आप उसे दिखा सकें कि ये वाला राइट मुझे दिया गया है। अच्छा, अब इसमें रजिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, ये मुख्तलिफ़ अज़ला में सूबों में इसके जो है फ़ीस भी मुख्तलिफ़ है। जैसे कि जो पंजाब में इसकी फ़ीस थी 1200 रुपया, और इसमें जो सूबा सरहद है उसमें इसकी फ़ीस, सूबा सरहद या KPK अब जो इसका नया नाम है, वहाँ पे 2200 रुपये इसकी फ़ीस थी। लेकिन ये भी आप बात याद रखेंगे कि अगर आपने बनवाना है किसी दूसरे सूबे के लिए, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि अपना पावर ऑफ अटॉर्नी को उसी सूबे से तैयार करने। अगर आप पंजाब से तैयार करवा के पावर ऑफ अटॉर्नी सूबा KPK में लेके जाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो कहेंगे जी कि यहाँ से हमारे स्टाम्प ख़रीदें और इन स्टाम्पों के ऊपर तैयार करें, तो फिर हम एक्सेप्टेबल करेंगे, क्योंकि हमने तो बनवाए हैं तो पता है हमें इस बारे में। अब जो है आपको किस तरह रजिस्टर्ड करवाना है, आपने अपना तैयार करवा के उसके बाद जिसने देना है वो भी साथ जाएगा। अगर एक है या एक से ज़्यादा है तो वो सबको जाना पड़ेगा, और जिसके नाम पे दे रहे हैं उसको भी जाना पड़ेगा। उसके अलावा दो गवाहान होंगे, वो भी साथ जाएंगे। वो जाके वहाँ पे पिक्चर्स भी बनती हैं आपकी, और आपसे साइन अंगूठे वगैरह करवा के तो ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। सेम डे भी रजिस्टर्ड हो जाता है, अगर सेम डे ना हो तो एक आध दिन में हो जाएगा।
اب پاور آف اٹارنی کے بارے میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلہ جات ہیں جو کہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ اٹارنی بغیر اجازت اپنے نام یا کسی رشتہ دار کے نام ٹرانسفر نہ کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کسی بندے نے اگر پراپرٹی آپ کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے دی ہے تو آپ وہ پراپرٹی اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی جو ہے آپ پراپرٹی اپنے کسی رشتہ دار کے نام جو ہے کلوز رشتہ دار ہے یا آپ کسی رشتہ دار کے نام بغیر دوبارہ اجازت لیے وہ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی بات 2295 WAR 2018 میں، یہ سپیریئر کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے ہائی کورٹ کے فیصلے پہ۔ مختار نامہ کے لیے 1000 والا سٹامپ پیپر ہونا چاہیے ورنہ مختار نامہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ 138 WAR 2017 میں یہ بات ہوئی تھی کہ 1000 روپے والا سٹامپ اس وقت چلتا تھا تو 1000 والا ہی ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر نیچے آ جاتے ہیں، یہ وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں، پہلے 1000 کا تھا پھر 1200 کا، یا آپ کو کنفرم کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے کون سا سٹامپ اب جو ہے وہ لگانا ضروری ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، مختار نامہ دینے والے کی موت کے بعد مختار نامہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ کہ جس نے مختار نامہ دیا ہو وہ اس کی زندگی میں ہی آپ یوز کر سکتے ہیں جس کو دیا ہو۔ اگر اس کی وفات ہو گئی اور وفات کے بعد اگر آپ نے مختار نامہ یوز کیا تو وہ غیر قانونی ہوگا، کیونکہ جیسے اس کی وفات ہوگی تو مختار نامہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ مختار نامہ ایک اجازت نامہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کو اس چیز کا بھی کنفرم نہیں ہے۔ یہ اجازت نامہ ہے، کوئی کام کرنے کے لیے کسی نے رائٹ دیا ہے آپ کو کہ میں اپنا اس کے بہاف کے اوپر آپ جو ہے وہی پاور کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ اس نے آپ کو دی ہیں، اس سے بڑھ کے پاور جو اس کے پاس نہیں ہے اس کو آپ یوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، یہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، یہ جو پھر میں ایک دفعہ بتا دوں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میں پڑھ نہیں رہا تاکہ ٹائم جو ہے زیادہ نہ لگے۔ اب اگلا فیصلہ آ جاتا ہے، مختار نامہ کے رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے، نوٹری پبلک کی ویریفیکیشن کافی نہ ہے۔ 134 WAR 2017 1452 CLC 2015، یہ قانونی فیصلہ جات میں لکھا ہے۔ کئی لوگ صرف نوٹری پبلک سے سٹمپ لگوا کے سمجھتے ہیں یہ رجسٹرڈ ہو گیا، تو ایسے نہیں ہے، اس کو سب رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروانا ایک لازمی جز ہے۔ اب اس سے آگے آ جاتے ہیں کہ اگر مختار نامہ میں اٹارنی کو اپیل، ریٹ پٹیشن یا ریویژن کا اختیار نہ دیا گیا ہو تو وہ اس کے مجاز نہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کسی کیس میں آپ کو کیس کا اختیار تو اس نے دیا ہے لڑنے کا، لیکن اس میں یہ لکھنا ضروری ہے کہ لوور کورٹ ٹو سپریم کورٹ، اور اس میں یہ چیزیں اگر آپ نے مینشن نہ کی کلیئرلی ریٹ پٹیشن وغیرہ کا، تو یہ آپ اختیار یوز نہیں کر سکیں گے، آپ اپیل میں نہیں جا سکیں گے اور ریٹ پٹیشن وغیرہ فائل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس میں مینشن نہیں کرتے۔ یہ 150 MLD 2017 کا یہ کیس لا ہے۔ اب اس سے آگے آ جاتے ہیں، مختار نامہ قابل دخال شہادت ہے، 1838 CLC 2016 میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی۔ اب اس سے بعد آگے آ جاتے ہیں، مختار نامہ میں پراپرٹی کی ڈیٹیل دینا لازمی ہے اور اٹارنی بغیر اجازت اپنے قریبی رشتہ داروں کے نام منتقل نہ کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ کسی کو دیتے ہیں مختار نامہ تو اس میں پراپرٹی کی ڈیٹیل جو ہے وہ اچھے سے دینا لازمی ہے، ادروائز وہ آپ یوز نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ پراپرٹی کی ڈیٹیل اس پہ موجود نہیں ہے، وہ کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ تو 887 CLC 2016 میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، مختار نامہ میں اگر سیل کا اختیار نہ دیا گیا ہو تو سیل نہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس میں مینشن کرنا پڑے گا آپ کو کہ اس میں سیل کا اختیار دیا گیا ہے اور یہ سیل کر سکتا ہے، پھر ہی آپ سیل کر سکیں گے۔ اٹارنی کی جانب سے اپنی بیوی کے نام جائیداد منتقل کرنا غیر قانونی ہے، یہ پھر وہی کلوز رشتہ داروں کو آپ نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے اجازت لینی پڑے گی۔ یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، دو فیصلہ جاتے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں۔
اچھا، آگے آ جاتے ہیں مختار نامہ منسوخ کرنے کے لیے ایجنٹ کو نوٹس دینا لازمی ہے۔ اگر آپ نے منسوخ کرنا ہے تو اس کو نوٹس دینا بہت ضروری ہے، ویسے آپ اس کو منسوخ نہیں کر پائیں گے۔ 460 بائی لا 2006 میں اگر مختار نامہ میں راضی نامہ کا اختیار نہ دیا گیا ہو تو مختار راضی نامہ نہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک فیصلہ آ گیا ہے 2006 کا، یہ فیصلہ ہے کہ اگر آپ کیس لڑنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن اس میں آپ جو اٹارنی ہے اس کو آپ نے نہیں دیا اختیار کہ وہ آپ کی جگہ پہ راضی نامہ بھی کر لے، وہ کیس تو لڑے گا لیکن اگر آپ نے اختیار نہیں دیا راضی نامے کا تو وہ راضی نامہ نہ کر سکتا ہے، اگر کرے گا تو وہ مؤثر نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اٹارنی کیا دوسرے شخص کو پراپرٹی سیل کرنے کا اختیار نہ دے سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی بندے کو پراپرٹی سیل کرنے کے لیے اٹارنی دی ہے وہ آگے کسی اور کو دے دے سیل کرنے کے لیے، ایسے نہیں وہ ہو سکتا، نہ ہی وہ کسی کو اختیار دے سکتا ہے۔ وہ دے گا تو جو اصل مالک ہے وہ دے گا، اٹارنی ہے آگے کسی کو سیل کا اختیار بھی نہیں دے سکتا۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب اس سے پھر آگے آ جاتے ہیں، اٹارنی صرف اتنی جائیداد فروخت کر سکتا ہے جتنا اس کو مختار نامہ میں اختیار دیا گیا ہو۔ اب یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، کہ اگر اٹارنی کو آپ نے 6 مرلہ سیل کرنے کا کہا ہے چند کنال میں، یا چند کنال میں سے 2 کنال سیل کرنے کا کہا ہے تو وہ 2 کنال ہی سیل کر سکتا ہے، وہ 6 کنال سیل نہیں کرے گا۔ اب اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں، اگر مختار نامہ ثابت نہ ہو تو اس کی بنا پر کروائی گئی رجسٹری غیر قانونی ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر فرض کیا کسی کو پاور آف اٹارنی دے دیتے ہیں اور وہ پاور آف اٹارنی جو ہے زمین سیل کر دیتا ہے، اور اگر وہ سیل کرنے کے بعد رجسٹری بھی ہو جاتی، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو بعد میں جو اصل مالک ہے اس کی طرف سے رجسٹری کو چیلنج کیا جاتا ہے، وہ رجسٹری کہہ رہا ہوں اس میں مختار نامے کو دوبارہ سے چیلنج کر دیا جاتا ہے کہ میں نے تو دیا ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اگر مختار نامہ چیلنج ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پروو کرنا پڑے گا کہ یہ مختار نامہ یا اٹارنی پاور آف اٹارنی جو دی گئی تھی یہ اصلی ہے۔ اگر آپ کا ڈاکومنٹ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بنا کے اوپر جو رجسٹری کرائی گئی تھی وہ رجسٹری بھی غیر قانونی ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ ہے 875 MLD 2004۔ اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، مختار نامہ پر 2 گواہان کی تصدیق لازمی ہے۔ جو بھی ہو آپ نے اس میں 2 گواہان ضروری جو ہے وہ آپ کے پاس اس میں ضرور ڈالنے ہیں آپ نے، کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ جب آپ رجسٹریشن کروانے کے لیے جائیں گے سب رجسٹرار کے پاس تو دونوں گواہ آپ کے ساتھ جائیں گے، لینے والا دینے والا وہ بھی ساتھ جائے گا۔ اب آگے آ جاتے ہیں، اگر مختار نامہ رقم کے بدلے دیا گیا ہو تو منسوخ نہ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے کہ منسوخ نہیں ہوگا اگر آپ نے کسی بندے سے پیسے لے کے اس کو مختار نامہ دیا ہو، پھر آپ اسے منسوخ نہیں کر سکیں گے۔ اب اس سے بعد آگے آ جاتا ہے، مختار کو پرنسپل سے اپروول اینڈ کانسنٹ لینی ہوگی جب وہ پراپرٹی قریبی رشتہ دار کے نام ٹرانسفر کرنا چاہے۔ یہ وہی ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار کے نام اس نے ٹرانسفر کرنی ہے تو پھر اس کو مختار سے دوبارہ اجازت لینی ہوگی۔ یہ 2021 کا فیصلہ ہے۔ پھر جنرل پاور آف اٹارنی رجسٹرڈ ہونے چاہیے، غیر رجسٹرڈ شدہ پاور آف اٹارنی کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے۔ جنرل پاور آف اٹارنی رجسٹرڈ ہونا چاہیے، جس میں آپ تمام قسم کے اختیارات دے چکے ہیں تو اس کو رجسٹرڈ کروانا بھی لازمی ہے۔ یہ کئی لوگ نہیں کرواتے پھر بعد میں ایشو بن جاتے ہیں۔ جس کے بعد آگے آ جاتے ہیں، مختار کے یا اٹارنی کے اختیار اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب اس کا اختیار ختم ہونا اس کے لیے علم میں آ جائے، جب اس کو پتہ چل جائے تو اس کا اختیار ختم کیا جا چکا ہے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ قانون میں کوئی ایسی شک نہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ مختار رقم کے اختیار صرف رجسٹرڈ منسوخ
منسوخی کے تحت ہی ختم یا ریووک کیے جا سکتے ہیں۔ زبانی منسوخی کی انفارمیشن پہنچا دینا ہی قانون کی روح سے کافی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے نے آپ کو انفارمیشن دے دی یا نوٹس دے دیا آپ کو، تو کیا میں نے ختم کر دیا پاور آف اٹارنی، تو آپ پھر بھی اس سے پیسے اگلے سے پکڑ لیں، جی مجھے تو کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، یا منسوخی کے لیے مجھے ڈاکومنٹس نہیں تیار کر کے، جس کو ابطال نامہ کہتے ہیں، وہ نہیں ہوا، تو اس کے بغیر بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اگر آپ سے کوئی ایسا ایشو ہے تو آپ اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا فیصلہ مختار نامہ کو پڑھ کر اس کی شرائط جو ہیں اس کی پر عمل کرنا سختی سے ساتھ ضروری ہے۔ مختار نامہ عام میں جو درج نہیں، مختار عام وہ کام کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اب یہ عام مختار نامہ بھی ہے تو اس کو بھی جو شرائط ہیں اس کے اوپر سختی سے پابند ہونا پڑے گا، اور جو چیز اس میں نہیں لکھی وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا جی، اب لاسٹ والی یہ اتھارٹی ہے۔ مختار نامہ عام کی بنیاد پر مختار عام اموویبل پراپرٹی ہبہ یا تملیک کے طور پر منتقل نہ کر سکتا ہے، چاہے مختار نامہ میں اس کو ہبہ یا تملیک کرنے کی اجازت کی کیوں نہ دے دی گئی ہو۔ اب یہ 2021 سپریم کورٹ کا بڑا ہی ایک فیصلہ ہے جو کہ ایک کام والا ہے کہ آپ کوئی بھی پراپرٹی مختار نامہ پاور آف اٹارنی کے بنیاد کے اوپر اس کو ہبہ یا تملیک نہ کر سکتے ہیں۔ وہ جب بھی ہو کرے گا ہبہ یا تملیک، وہ خود مالک کرے گا، اٹارنی نہیں کر سکتا۔ یہ بہت واضح کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ اگر آپ اٹارنی کے تھرو ہبہ لیں گے یا تملیک لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو وقتی طور پہ نہ پتہ چلے، لیکن یہ پتہ ہے کہ ہبہ اور تملیک اکثر چیلنج ہو جاتا ہے جو قانونی وارثان کی طرف سے، تو پھر آپ کے لیے ایشو ہوں گے، تو لہٰذا قانون سے واقفیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارا نیچے نمبر بھی آ گیا ہے اسکرین کے اوپر، تو یہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن لینی ہو تو۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے جو پاپولر آرٹیکل ہیں، یہ اب نیچے دیکھ لیتے ہیں سوالات کے جوابات اگر کوئی لوگوں نے پوچھے ہیں تو اس کے بارے میں بھی۔ پاور آف اٹارنی لکھ کے دینے والے بندے کی موت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ ہم نے اوپر بتا چکے ہیں کہ پاور آف اٹارنی ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کی موت واقع ہو جائے۔ پھر اگلا سوال ہے، سر پاور آف اٹارنی دینے والے بندے کی اور جسے دی گئی ہو ان کی بھی ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ بھائی جب دونوں ختم ہو گئے تو پھر پاور اٹارنی کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ اچھا، پھر ہے سر جن کے پاس پی او اے ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کی وائف کہہ رہی ہیں کہ گھر خالی کرو، یہ کس بیسس پہ ہو سکتا ہے؟ اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اب آپ بھی اگر کرایہ دار ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ان کی وائف ہی پیچھے سے سنبھالے گی نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب کرایہ دار کو گھر پکا ہو جائے گا، اب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کی اولاد نہیں ہے۔ دیکھیے نا کیسے کیسے لوگ سوالات کرتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ اگر یا تو ان کے جو وارثان ہیں وہ قانونی طور پہ اپنی جائیداد کو تقسیم کریں گے، پھر آپ ان کو کرایہ دے، آپ سٹے لے لیں اتنی دیر جتنی دیر ان کے وارثان طے نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، لیکن کرایہ بہرحال آپ کو دینا پڑے گا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی نہیں، یہ تو اسی سوال کا جواب ہے۔ نیچے ایک اور ہے، اور جب ڈیتھ ہو جانے کے بعد پی او ختم ہو جاتی ہے تو ٹھہریں کوئی اور قابل جواب سوال ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو زمین کے معاملے کے لیے کون سی پاور آف اٹارنی دوں کہ وہ کچھ خاص ڈیل کر سکے۔
جناب جو بھی آپ نے دینی ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے بیچ میں کہ ان کاموں کے لیے میں دے رہا ہوں. باقی آپ نے رجسٹریشن کا طریقہ جو اوپر بتا دیا ہے کہ آپ سب رجسٹرار کے پاس اس کو پیش ہوں گے. اگر باہر سے آ رہی ہے پاور آف اٹارنی، آپ نے باہر سے دینا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ.